बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा प्लेटफॉर्म। बात करेंगे जनाब। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो हालती जंग में है। और जिस तरीके से हुआ, सरकारी अफसरान के साथ जो कुछ हुआ, फिर अवाम के साथ जो पुलिस गर्दी हुई। और कल आपने वीडियोज ऐसी भी देखी होंगी जब एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए, आपने देखा होगा, वो दरिया में गिरता है, बड़ी दूर से आके गिरता है। इसी तरह सरकारी जो मुलाजमीन है उनके साथ जो होता है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, कोई इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा? जो इस वक्त मौजूदा वजीर आजम है चौधरी अनवर अल हक, वो जब से आए हैं, जब से वो अब मुबैना तौर पर ज़ाहिर है वो चोर दरवाजे से आए हैं, वो अपने आप को ये समझते हैं, ना सिर्फ सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को, जर्नलिस्ट को, तमाम इदारों को वो बताते हैं कि मैं एक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सपोर्टेड बंदा हूं। और जिस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये जो आजाद कश्मीर में चेंज हुई थी रजीम, वो सबको पता है कि ये शख्स पीटीआई के वोट लेकर आया और उसके बाद किस तरह इत्तेहादी एक हुकूमत बना दी जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को, तो सबको समझ तो आती है कि ये बेसिकली स्टैब्लिशमेंट का ही बंदा है। लेकिन उसके ने आते ही अवाम के साथ क्या किया, और अभी जो दावे वादे किए गए वो भी आपके सामने है। और जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते थे, वो अभी भी लग रहा था कि शायद जिस तरह वो कुछ लोग ये कहते थे कि आजाद कश्मीर का जो वजीर आजम है वो बड़ा सादा है, बटन खुले होते हैं। वो कोई कह रहा जी इनकी जो है वो कंडक्टरों की तरह जो है वो गुफ्तगू वो करते हैं, हर एक को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। और जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपको ये सुनाता हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो दावे तो पूरी दुनिया से भी ज्यादा कर रहे हैं। और ग्राउंड पे क्या पोजीशन है कि जब से वो आए हैं, तमाम इदारे जो है वो मफलूज होकर क्यों रह गए हैं। गुज़िश्ता यानी आने के बाद 3 माह तक वो काबीना नहीं तश्कील दे सके और भाग-भाग के वो इस्लामाबाद आ जाते थे। कल भी वो भाग के आ गए। लेकिन एक चीज़ का फैसला हो चुका है कि अनवर अल हक को जो है वो हटाना है। एनी हाउ, अब बात कर लेते हैं जनाब। गुज़िश्ता 11-12 माह हो गए हैं जब से ये चीज़ें चल रही थी। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि उन जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, जिसके शौकत नवाज मीर हैं जो चेयरमैन है, चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान है मुजफ्फराबाद, और फिर मेंबर भी हैं जॉइंट एक्शन कमेटी, जिन्होंने ऐलान किया। और फिर लोगों ने जो गुफ्तगू की, मैं चाहूंगा कि आपको साथ सुनाऊं भी कि बेसिकली गेम हुई क्या। अच्छा, मुतालबात क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ असल चीज है, इशू क्या है जिसके ऊपर लोग आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मुतालबात ऐसे हैं कि जो 25 करोड़ आवाम पाकिस्तानी भी वो चाहेगी कि आवाम, तो उनके मुतालबात पूरे होने चाहिए। उसमें इतनी दीदा दिलेरी, चौधरी अनवर हक की तरफ से धमकियां देना, और छुप छुप के इस्लामाबाद भागना, और फिर यानी एक डिक्टेटर्स की तरह रोल वो करना कि सियासी। और अब घुटने टेक दिए जब पता चल गया कि मेरी अब छुट्टी होने वाली है, अब फौरन घुटने टेक दिए, जी हम हर तरह से तैयार हैं। तो पिछले 11 माह से क्यों नहीं तैयार हुए, आप इसी से अंदाजा करें। नंबर वन, यानी सब्सिडी, यानी सबसे पहले जो उनका मुतालबा था ये हुकूमत ने, अच्छा कुछ मुतालबात ऐसे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, कुछ मुतालबात ऐसे हैं जो पहले से तस्लीम किए जा चुके थे, उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो पहली बदली है कि चौधरी नवाज हक की गवर्नमेंट की पहली गलती है, सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि जो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर हुकूमत ने तस्लीम किया, स्टैंप्स मौजूद हैं, वो इंप्लीमेंट ना करना, और उसके बाद अगर एहतजाज होता है तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल है। तो पहली हुकूमत ने जो पहले मुतालबात किए, यानी वो तस्लीम करने के हवाले से ये एक मामला था। दूसरा, कि आटे की सब्सिडी को बहाल किया जाए और गिलगित बल्तिस्तान के रेट पर दिया जाए। चलो आप समझते हैं कि नहीं देना तो कोई जवाब पता चलना चाहिए। एक डिमांड ये थी, कोई बहुत बड़ी डिमांड है आपके सामने। मंगला डैम से जो क्योंकि बिजली बन रही है, मंगला डैम के पहले भी मुतासरीन है, उनके पास भी कुछ मायदे हैं कि जो उस पर जो पैदावारी लागत है, उस पर जो उसके बाद जो बिजली पाकिस्तान और फिर उसके बाद टैक्स लग के आता है, तो हमें टैक्स फ्री जो है वो मुहैया की जाए, यानी पैदावारी लागत के बाद। ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल मुफ्त दी जाए। हाँ, टैक्स फ्री वो कह रहे हैं, आप थोड़ा सा टैक्स लगा के आप कह दें जी थोड़ा सा टैक्स लगा देते हैं तो हम दे देते हैं। ये भी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिसमें ये कहें कि मकबूजा कश्मीर में या आप उनको गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश करें। जो गुफ्तगू है अनवर हक की, वो इंतहाई नाजेबा है। मैं आपको सुनाता हूं आगे कि वो किस तरीके से अपने शहरियों को, अपने यानी सियासतदानों को वो ललकार रहे हैं। अच्छा, मंगला डैम के मुतासरीन से यानी जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए। अच्छा जी, अब मसला यह है कि आगे आ रहा है कि जनाब आजाद कश्मीर को लोड शेडिंग से मुस्तना करार दिया जाए। आप चलो ये डिमांड माने ना माने, कितनी एक बिजली वहां पर जाती होगी। अच्छा, सबसे बड़ी डिमांड, जो अच्छी डिमांड है, जो 25 करोड़ आवाम भी चाहेंगे पाकिस्तान की भी, कि हुक्मरान, जजेस, ब्यूरोक्रेसी की जो मराहत हैं उनको खत्म किया जाए। अब अंदाजा कीजिए कि आजाद जम्मू और कश्मीर रियासत में टोटल, चलो 40-45 लाख, 60 लाख भी कर ले, रावलपिंडी की जितनी आबादी है, एक डीसी और कमिश्नर के थ्रू आपको पता है कि पूरी कंट्रोल की जाती है, और 3-4 एमएनएज हैं, कुछ 6 एमपीएज हैं। मुजफ्फराबाद यानी पूरी की पूरी रियासत है आजाद कश्मीर।
وہاں ہر ڈسٹرکٹ میں ڈی سی او صاحبان ہیں، کمشنر ہیں، پوری کابینہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کی کابینہ آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود عوام کی یہ ایشوز جو ہے نہیں ہوتے، روزگار کے وہاں مواقع نہیں ہے، اگر لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ یعنی سیاحت وہاں پر نہیں ہے، اور آپ بار بار یہ کہیں اور عوام کو یہ کہہ کر ان کو یعنی تشدد کا نشانہ بنائیں کہ جناب کیونکہ وہ پڑوسی ملک سے زیادہ وہ ملے ہوئے ہیں، تو یہ کب تک یہ نہیں چلے گا؟ پھر انہوں نے کہا جی محکمہ برقیات اور محکمہ خوراک کی کرپشن کو سامنے لایا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یہ ہے مطالبات، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو مطالبات ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں کہ اگر کوئی اور مطالبات ہے، کوئی ایسے بڑے خفیہ مطالبات ہیں جو آپ بتانا چاہ رہے نہیں تھے۔ اچھا اب ہوا کیا ہے جو گفتگو اس طرح کچھ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہوا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ان کی گفتگو سر اچھا سب سے پہلے ذرا سن لیں کہ یہ للکار رہا ہے پرائم منسٹر، ابھی نہیں للکار، یہ پہلے کی ویڈیوز ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ میں بتا دوں، آج تو وہ بالکل گھٹنے ٹیک کے کرنے ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ یہ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چیلنج ریاست کا وزیر اعظم ہے یہ، یعنی اس کی گفتگو آپ چیک کریں کہ وہ گفتگو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی گنڈا ہے کہ میں چیلنج سے بات کروں، اور آگے سے آپ گفتگو سنتے جائیں، آپ دیکھیں کہ یہ وزیر اعظم ہے، وہ اپنے 50-60 لاکھ عوام کے ساتھ یعنی وہ مخاطب ہے، وہ بات کیسے کر رہا ہے، اور بلنڈر پہ بلنڈر، یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے پرائم منسٹر کر رہا ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ چیلنج بھی کر رہا ہے، اور اوپر سے جو اربوں روپے کی وہ گفتگو کر رہا ہے کہ اربوں روپے اتنے لگے ہیں، دنیا کی سب سے زیادہ سبسڈی وہ کشمیر میں دے رہے ہیں، دنیا کا سب سے بہترین جو ہے نا وہ نظام کشمیر میں ہے، اور کشمیری عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، ان کو کہاں کبھی لتر مارے جاتے ہیں، کبھی کہاں نہ بے روزگاری ہے، ہر طرح سے یعنی ان بیچاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اوپر سے گفتگو سنو آپ ٹون چیک کریں، صرف ایک پرائم منسٹر کی ٹون ہے اپنے شہریوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ سنیں ذرا۔ یہ آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے مطالبات نہ پورے کریں، ان سے گفتگو نہ کر سکیں، آنکھ چھپانے کے لیے، بھاگنے کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ جب وہ اب کون سا کشمیری چاہتا ہے ہندوتوا پالیسی چاہ رہا ہے یار کشمیر میں، کون سا بندے سامنے لے آئیں؟ یہ نہیں آپ اندازہ کریں پوری کی پوری کشمیری عوام کو وہ اور اوورسیز کشمیریوں کو اس قدر یعنی ٹارگٹ کرنا یہ آسان ہے کہ آپ ان پہ الزام لگائیں۔ پوری دنیا، یہ الفاظ ذرا غور کریں، پرائم منسٹر کے ہیں، پوری دنیا سے زیادہ، آگے کیا کہہ رہے ہیں سنو۔ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے، میں اچھا اب اندازہ کریں 20 ارب 40 لاکھ آبادی یا 50 لاکھ آبادی بھی کرے، 20 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے، اور آٹا پھر بھی نہیں مل رہا، وہاں پہ اشیاء خردوروش پھر بھی نہیں مل رہی، لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہے، لوگ بل نہیں دے پا رہے۔ یہ سبسڈی 20 ارب صرف کون سی محکمہ خوراک دے رہا ہے، اس کے علاوہ جو موصوف بتا رہے ہیں وہ بھی بتائیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں پوری دنیا، یعنی پوری دنیا سے زیادہ آزاد کشمیر کی عوام کو یہ مل رہا سب کچھ، اور اتنی بڑی غدار ہے پھر آزاد کشمیر کی عوام کے سارا کچھ لینے کے باوجود وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اسی سے یہ اندازہ کریں کہ وہ بیسیکلی چاہتے کیا تھے، کس وجہ سے ابھی ان کو فارغ کرنے کا پلان بنا ہے، کیونکہ وہ کسی اور لیول پہ لے گئے ہیں، اور ہر جگہ پہ پاکستان میں جس طریقے سے بیوروکریسی جو کچھ کرتی رہی ہے وہ اور معاملہ ہے، آزاد کشمیر ایک سینسیٹیو ایریا ہے، وہاں پر اس طریقے سے آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو، پولیس کو آپ تشدد پہ اگا رہے ہیں، اور لوگوں کا رسپانس کیا آیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی 40-50 لاکھ عوام کے لیے 3.5 ارب یہ بھی لگا ہے صاف پینے کا پانی، کتنے لوگوں کو میسر ہے ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ جواز بتائے تو صحیح کہاں پہ ہو؟ بجلی کی مد میں جو جو عوام کے مطالبات تھے وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی مد میں چاروں صوبوں کے ساتھ سے زیادہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی عوام جو احتجاج کر رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ غلط احتجاج کر رہی ہے، اس پہ تشدد اس کا مطلب ٹھیک ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو سونگے اور پتھراؤ اور جو کچھ ہوا ہے یعنی اسٹیٹ کی طرف سے وہ ٹھیک ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اندازہ کریں، چاروں صوبوں انکلوڈنگ اے جے کے، سوری اے جے کے چھوڑے، چاروں صوبوں سے 75% زیادہ سستی بجلی جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے عوام کو مل رہی ہے، اور اگر یہ ایسا ہے 20 ارب وہ یعنی محکمہ خوراک دے رہا ہے، 3.5 ارب کی سبسڈی ان کو پانی میں مل رہی ہے، اور 75% جو ہے وہ چاروں صوبوں سے بھی کم بجلی سستی مل رہی ہے، تو پھر تو آزاد کشمیر کے عوام واقعی بہت بڑی غدار ہے، پھر تو واقعی یہ موصوف بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اگر نہیں
تو پھر اب بار بار آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کی گفتگو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے عوام کی بات سننے کے بجائے ان کو ان کی تذلیل کی جائے. میرے خیال سے کوئی سنگل ایسا بندہ کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ مقبوضہ کشمیر سے کمپیئر تو کسی سے بھی کرنا چاہیے. کمپیئر کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ آج بھارت سے کمپیئر نہیں کر رہے کیا؟ آپ نہیں کہہ رہے کہ پہلے کیا تھا بھارت کا ریٹ کیا تھا ڈالر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا تھا؟ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے. یہ موصوف کو اتنا نہیں پتا. یہ جمہوری سیٹ اپ کے ساتھ آئے ہوتے تو شاید پتا ہوتا. عوام کا ووٹ کسی اور پارٹی سے لیا تو چور دروازے سے حاصل ہو کے پھر یہ آ گئے اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں. تو ذرا اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے بندے کو کر کے ریاست کو آج کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے. یہ تاریخ میں 76 سالوں کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے جو آج ہونے جا رہا ہے. پھر آگے بھی سنیں موصوف کیا کہیں. یہ جو کام کرنے یہ کہہ رہا ہے جی پوری کی پوری جو آپ کی یورپی یونین ہے اس سے بھی بڑا ہم نے کام کیا ہے. اور یہ اس سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر 40-50 لاکھ عوام آزاد کشمیر کی وہ یہ سارا کچھ یہ پرائم منسٹر کلیم کر رہا ہے اور اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے اور پھر بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں پھر تو واقعی وہ اس سے سخت جو ہے رویہ ان کے لیے ہونا چاہیے. پوری دنیا میں یعنی اس کو پتہ ہی یا تو پوری دنیا کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 200 ممالک ہیں لیکن وہ پوری دنیا ہر چیز پوری دنیا میں ہے. یعنی آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اگر کوئی چیز بتانے کے لیے وہ پوری دنیا کو کرتے ہیں کیا کشمیر کی عوام اتنی بے وقوف ہے یا وہ اس قدر جو ہے وہ اس یعنی ان تمام تر یعنی مفادات کے اگینسٹ جو ہے وہ جا رہی ہے اسٹیٹ کے خلاف. تو سمجھ آئیے اتنی بڑی ویلفیئر اسٹیٹ انہوں نے بنا دی ہے پوری دنیا چھوٹی بڑی نہیں پوری دنیا سے زیادہ انہوں نے کیا اور ویلفیئر اسٹیٹ بنا دی ہے اور اتحادی حکومت کے ساتھ بنائی ہے. ابھی جب سے وہ پرائم منسٹر بنے وہ کہہ رہے ہیں میں اس وقت میں ٹھیک ہے جی نفاذ کیا گیا ہے میں نے کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں جناب. اب سنیں اب ہوا کیا تھا. اب ذرا میر صاحب کی گفتگو سنیں. یہ جب ہوا جب یعنی 11 ماہ سے یہ کام چل رہا تھا اس کو جرنلسٹ بھی فالو کر رہے تھے اور یعنی پرامن احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں کہ امپلیمنٹ کیجیے یہ کیجیے. پہلے تو بات یہ ہے کہ اس میں تاجر برادری بھی ہے اس میں پوری کی پوری آزاد کشمیر کی عوام ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں میکسیمم جب جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہمارے یعنی جو مطالبات ہیں وہ بالکل جائز ہیں. ایون بیوروکریسی کے کچھ اعلیٰ افسران وہ بھی کہتے ہیں جناب یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ہوا دی گئی اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ہٹ درمی اور آگے سے دھمکی ہر بات پہ دھمکی دیتا ہے. یعنی دھمکی دینا کوئی سمجھتی ہے اور وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا کوئی میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں اور مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا. وہ ججز کو بھی دھمکیاں وہ بیوروکریسی کو دھمکیاں وہ عوام کو دھمکیاں. تو شاید باقی تو سارے ڈر گئے ہوں گے. ہاں کشمیر کی عوام نے جو ہے وہ پھر ظاہر ہے احتجاج شروع کر دیا. اب 11 ماہ سے چلتا رہا اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جو آپ کو پتا ہے کہ 4-5 دن پہلے ناخوشگوار واقعہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے جو کہ اسسٹنٹ کمشنر نے جو کیا آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کپڑے پھاڑے شلوار لٹکا دی پھر کپڑے نئے دیے پھر مارا پھر شلوار. اب دیکھیں اس طرح ہونا نہیں چاہیے لیکن اس کے بعد کیا ہوا جب آپ تشدد اپنے ہی لوگوں پہ کریں گے اپنے ہی لوگوں سے تو پھر یہ بات پھر آگے چلی جاتی ہے. تو سنیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی لدھیانہ کے اندر وہ تشدد واقعات جو حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے ہیں اس حوالے سے جو کال ہم نے 11 مئی کی دی ہوئی تھی اس کو ریورس کرتے ہوئے یہ کیونکہ سلسلہ چل پڑا تھا تو 11 مئی کی جو تھی انہوں نے 10 مئی کو کنورٹ کیا. انہوں نے کہا مظفر آباد سارے کشمیر سے آ جائیں تینوں ڈویژن سے 10 ڈسٹرکٹ سے سارے آ جائیں. اس میں کیا ہوا حکومت نے کیا کیا پتھراؤ شروع کر دیا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جنگلات کی کٹائی کر کے روڈ بلاک کر دیے گئے پتھر لگا دیے گئے آنسو گیس اور شیلز جو ہے نا وہ برسائے گئے عوام پر. اور پھر ایف سی اور رینجر کو آپ بلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام احتجاج ڈیفینیٹلی پھر ایک غم و غصہ کا اظہار تو ہوتا ہے. آپ اس کو کول ڈاؤن کرنے کے بجائے اس وقت ساری پارٹیاں حکومت میں آپ اندازہ کریں لیکن کیونکہ انوار الحق کے ساتھ کوئی بھی کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی کی بیٹھتے ہیں بڑے سینئر سیزن سیاستدان سمجھتے ہیں کہ یار وہ جب بیٹھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب میں جو کر رہا ہوں وہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہا ہوں. تو یہ اب تاثر ٹوٹا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو تبدیل کرنے کا اصولی فیصلہ کہیں سے ہوا ہے وہ میں آگے پورے آزاد کشمیر اور بالخصوص مظفرآباد کے اندر اناؤنس کرنے جا رہا ہوں اور کل پورا آزاد کشمیر میری مراد آج رات 12 بجے سے پورا آزاد کشمیر بالخصوص مظفرآباد مکمل اور مکمل شٹ ڈاؤن ہوگا. تمام اہلیان کشمیر سے میری اپیل ہوگی کہ اپنے حق کی خاطر یہ ان کا اعلان تھا
اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، یعنی سبز یعنی جو درخت کاٹے گئے، اور یہی شخص بڑی بڑی جو ہے نا وہ دعوے کرتا تھا کہ میں کلین اینڈ گرین کی بات کروں، پوری دنیا میں انوائرمنٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور اس نے ایسے ایسے درخت گرائے، آپ ویڈیوز آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ چل پڑا، اب دیکھیں بہت بڑی لسٹ ہے، میں اب کیا آپ کو بتاؤں کہ میرپور میں جو سب انسپیکٹر عدنان شہید ہوا، سینے پہ گولی لگی اس کو، اسلام نگر میرپور کے علاقے سے، کوٹلی میں جو کچھ ہوا، پھر ابھی تک 260 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، 130 لوگ سے زائد، 160 کے 180 کے قریب زخمی ہیں لوگ، پتھراؤ آنسو گیس، عوام تشدد، آپ کے سامنے سب کچھ ہوا۔ ریاست کے آگے عوام تو نہیں وہ کر سکتی، لیکن جب پہاڑی علاقہ ہے، سینسیٹیو ایریاز ہیں، وہاں پر اگر ایسے کریں گے تو لوگ پھر نکلتے ہیں۔ اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، یہ آپ سنیں۔ علاقے میں پولیس پروسیجر اگر ہمارے گھروں کے ساتھ ہے تو چار دیواری کے مطابق سے معلومات کرنے کی کوشش کی گئی، جگہ بابا کی طرف کوئی پولیس والا واپس جانے نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں یہ کراؤڈ ہے، اب کراؤڈ جب ہے اور وہاں کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور وہ جو رب کعبہ کی قسم اٹھائیں اور اس طریقے سے چلیں اور پبلک آگے ہو، تو اس میں ریاست کو جمہوری سیٹ اپ کو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کو معاملہ کرنا۔ اب بھاگ کے پرائم منسٹر بار بار جو ہے وہ اسلام آباد آ گئے، جب سے یہ پرائم منسٹر بنے ہیں اس سے آپ آگے دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اصولی فیصلہ کہیں ہوا ہے، میں اگلی ویڈیو پہ بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے اصل حقیقت کیا ہے، تو اصل حقیقت یہ ہے، آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جب پرائم منسٹر جو ہے اس سے مذاکرات کی بات کی جائے تو آگے سے یہ کہے کہ پوری دنیا سے زائد جو ہے نا میں سبسڈی دے رہا ہوں۔ اب یہ حساب مانگا جائے، یہ 30 ارب روپے آپ بنا رہے ہیں، 20 ارب تو آپ بتا رہے ہیں محکمہ خوراک دے رہا ہے، 3.5 ارب پانی کے مد میں دے رہے ہیں، 75% آپ بجلی سستی دے رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جا کہاں رہا ہے؟ اگر واقعی یہ جا رہا ہے اور 40-50 کروڑ 50 لاکھ عوام کو اگر یہ 25-30 ارب روپے آپ سبسڈی دے رہے ہیں سالانہ، تو پھر تو وہ یار پھر تو زیادتی کر رہی ہے عوام۔ اور اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں جا رہا، وہ اگر کہہ رہی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہی بنایا جائے، عوام یعنی حکمرانوں سے مراد واپس لیے جائیں، تو پھر تو ان کا جو مطالبہ جائز ہے۔ یہ ہے وہ ریئل سٹوری جو اب تک رکھنی تھی، ابھی تک یہ نہیں۔